अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातिब हूँ। तो जनाब, आज हम बात करते हैं एक हसास इशू पे, और वो हसास इशू मैटर क्या है? वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो इस मुल्क के हुक्मरान माफिया या रियासती माफिया आप जिन्हें कह सकते हैं, जो कई नस्लों से कई दहाइयों से पाकिस्तान के इक़्तिदार और पाकिस्तान के इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, बल्कि कब्जा जमाए हुए हैं। वो लोग अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए और अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए नित नए हरबे, नित नए मंसूबे और नित नई अशकाल में वो अपने मंसूबों को पेश करते, उन पे इम्प्लीमेंट करवाते रहते हैं। और अब तो हम सीनियर एज में पहुंचकर इस बात को समझने लगे हैं कि पाकिस्तान में ये सारा तुरफा तमाशा सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की चपकलश या इक़्तिदार की कशमकश से जुड़ा हुआ है, वगरना और कुछ भी नहीं। यकीन जानिए, इतने घिनौने सियासी, समाजी, माशी, माशरती और मजहबी खेल ये तबकात खेलते हैं कि इंसान की अकल दंग होकर रह जाती है। आप यकीन करें कि आज फिर वही मौका है कि उस बात को दोहराना पड़ा, और मैं भी पब्लिक प्लेटफार्म पे पहली दफ़ा कर रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा चंद साल पहले की बात है, चंद नहीं 8-9 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में था एक मिशन की सरअंजामदही के लिए। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे सामने एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग को लाया गया। वो अपनी रूटीन के काम भी साथ निपटा रहे थे, जिन सब से मेरी मुलाकात थी। तो मैंने देखा कि उनको मैंने पहचान लिया, क्योंकि वो मेरे ज़िले ही के एक बहुत मरूफ शख्सियत थे मजहबी, और वो थे जनाब, आप सब जानते होंगे, अल्लामा साजिद बीर मरहूम। उनको लाया गया। उनकी वैसी ही कोई हालत, उन्होंने लाते हुए या उनको पकड़ के लाते हुए या बुलाते हुए या रास्ते में कहीं ऐसी कर दी थी कि वो तरस आ रहा था, लेकिन उस ज़बान में, उस अदारे में, उस जगहों पे ऐसा तरस नहीं देखने को मिलता। और उनसे वो अकाउंट डिलीट करवाने की कोई बात कर रहे थे। खैर, वो मैं भी उधर ही बैठा हुआ था, हम भी वहाँ मौजूद थे। हमसे भी ये पूछा कि ये हम खामोश रहे, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, तो वाली बात थी। देखा हमने वो, खैर थोड़ी सी 3-4 घंटे की बहस व तमीज़ के बाद और छोटी मोटी कार्रवाइयों के बाद वो मीर साहब इस बात पे एग्री हो गए कि वो अपना ट्वीट और अपना वो मटाते हैं डिजिटल प्लेटफार्म से या डिजिटल अकाउंट से जो उन्होंने किया था। तो वो उनसे करवा के, यकीन कीजिए इस बात का ऐनी शाहिद हूँ। तो वो जनाब उन्हें फिर इज़्ज़त व एहतराम से वहाँ से ले जाया गया। बाद में मुझे जिन साहब से मेरी मीटिंग थी या हो रहा था, शायद मुझे भी बताना ये मकसूद था कि हम इतना असर महसूस रखते हैं कि एक वो शख्स जो पिछले 2 अशरों से पाकिस्तान का मुसलसल सेनेटर मुंतखब हो रहा है, चाहे नून लीग के वोटों से ही, चाहे नून लीग की टिकट पे ही,
تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ وہ سربراہ تھے، تو ان کو اس طرح جس طرح ان کو وہ یہ کر کے یہ سارے معاملات ان کو لایا گیا تھا، یہ میرے لیے کوئی اچھا تاثر نہیں تھا، لیکن ریاستی معاملات ہوتے ہیں، ریاست خود بہتر جانتی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ وہ جب وہ میرے بیٹھے ہوئے باتیں ہوئی اور اس کے بعد کہ وہ علامہ صاحب مسلسل کہہ رہے تھے کہ میں اسی تانوں جڑا میں ثبوت دینا، میرے کو ثبوت موجود نے، تواڈے کول بھی موجود نے، پھر مینوں کیوں میرے نال کیوں انج کر دے ہو؟ پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور بات تھی کہ پاکستان کے سابق سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کہ کیا وہ قادیانی ہیں یا نہیں ہیں، یا ہے مطلب وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کے متعلق کیوں اپنے جو بیان جو ہے نشر کیے ہیں؟ تو وہ اب بات یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ہمارے پاس ہی گکھڑ ہے، 8 کلومیٹر ہمارے گاؤں سے، تو ہم بھی تھوڑا سا علاقے کو جانتے ہیں، علاقہ ہمیں جانتا ہے۔ وہ ہمیں بھی اس بات کا ادراک تھا، وہ ان کے سسر کے متعلق اور ان کے والد صاحب کے متعلق کہانیاں، پھر وہ قبر کا کتبہ کیسے چینج ہوا، تبدیل ہوا، وہ اور بیگم صاحبہ کا ان کی کے متعلق ساری اسٹوری، ان کا پورا شجرہ نسب اگر عوام نے ڈیمانڈ کی تو ہم وہ بھی آپ کو یہاں پہ آپ کے سامنے عوام کی عدالت میں وہ بھی پیش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ریاست کا معاملہ تھا، ان کو جو بھی اسلام سے آؤٹ کیا گیا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میجارٹی نے یہ فیصلہ کیا، میجارٹی کا، اور یہ سب ہوا۔ میں نے اپنی مختلف کتب میں بھی اس کا اظہار کیا کہ شاید بٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بخشش کا باعث بنے یہی فیصلہ۔ تو وہ جناب جب یہ سب ہو رہا تھا تو وہ چلے گئے۔ بعد میں ایک دفعہ کینیڈا بھی آئے، ایک سچی سی ملاقات ہوئی، مجھے دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہوئے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں نکلتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بیٹے عزیز کے پاس ادھر آئیں یا تو میری وجہ سے انہیں کسی ندامت یا کوئی چیز محسوس ہو۔ تو وہ جناب یہی بات اس دن طے ہو گئی کہ وہ یعنی اس دن ادھر ان کے آفس جب ان کو لایا گیا، ان کے سامنے جو باتیں ہوئیں وہ طے ہو گیا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب واقعی اس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد بھی آپ اب میں سے بے شمار لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں کچھ پچھلے عرصے سے سوئٹزرلینڈ کے علاوہ کینیڈا میں بھی ہوتا ہوں، تو میں نے جناب وہ دیکھا یہاں پہ پیپل جو ہے یہاں کی پی ٹی آئی وہ بھی صرف 2-3 دھڑوں میں صرف اس لیے تقسیم ہے کہ ادھر جو ہے وہی طبقہ جو جس کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے، ان کے پاس ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کے پاس سائنسسٹ ہیں، ان کے پاس اسٹرالوجسٹ ہیں، ان کے پاس نیورولوجسٹ ہیں، ان کے پاس وہ ہر جگہ جسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں داخل ہو کے اس میں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تھن لا کے وہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ہیں، کافی لوگ ہیں، کچھ ریٹائرڈ کرنل بھی ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں، کچھ فوج سے، کچھ سویلین سے، کچھ بے شمار لوگ ہیں۔ تو یہاں کے قانون کے مطابق، کینیڈا کے قانون کے مطابق ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، کرتے بھی ہیں۔ لیکن اس طبقے کو اس طبقے کے افراد جس طرح اس میں پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو کے کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو بھی ہائی جیک کریں، اس سلسلے میں یہاں کے میں داد دینا چاہوں گا امجد چودھری کو، پی ٹی آئی کے سابق ٹورنٹو کے صدر، جنہوں نے ان کے آگے ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اکبر وڑائچ پی ٹی آئی ٹائیگر کے یہاں کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، انہوں نے بھی ان کے خلاف اس قدر مورچہ بلند کیے اور ابھی تک کیے ہوئے ہیں کہ وہ جناب ان کو وہ
انہوں نے بھی خاصا ٹف ٹائم دیا، اور ان دونوں صاحبان کا جن کا میں نے ذکر کیا ان کو بھی انہوں نے کہیں سفارشیں کر کے کہیں کچھ کر کے بہت زیادہ جھگڑا اور پارٹی کے اندر ان کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ایسا کسی پلیٹ فارم پہ وہ طبقہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن بات آتی ہے اب اذانوں پہ۔ اب اذانیں اسلام میں کتنی جائز ہیں کتنی نہیں جائز، اس بات کا فیصلہ کرنا مفتیان، اور اس بات کا کرنا جو اسلامی سکالرز ہیں یا اسلامی مدبر ہیں یا جن کو اسلام کے متعلق ایک عام فہم پاکستانی سے، ایک عام فہم مسلم سے زیادہ سمجھ ہے، ان کا کام ہے۔ ہم اس مسئلے پہ اس ایشو پہ کوئی بات اس لیے کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہم ایک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، اپنی زکوٰۃ دو، اپنا حج کرو، اپنا کلمہ پڑھو، ہم اس لیول پہ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو اسے لی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمیں بچپن میں پتا تھا کہ کبھی بارش نہیں آتی تھی، خشک سالی کا شکار ہو جاتا تھا، تو ہمارے بچپن میں بھی لوگ اذانیں دیا کرتے تھے۔ پھر کبھی خشک سالی ہونے کے بعد بارشیں آتی اور بارشیں بہت زیادہ ہو کے سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی، تو تب بھی وہ دی جاتی تھی جناب، اذانیں دی جاتی تھی۔ اور جب کبھی تو ہمارے بچپن میں بھی جب یہ اذانیں وہ بارش کے لیے وہ جب دی جاتی تھیں، تو پھر وہ کبھی زیادہ بارش ہو جاتی تو پھر اس کو روکنے کے لیے اذانیں، اور ایسا پھر بچے کی پیدائش پہ اذان، وہ مسلم افات کی وجہ سے یا مسلم، ہم نے کبھی اس پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ اب جناب وہ پی ٹی آئی کے یا کسی کارکن نے یا کسی میڈیا گروپ نے یا کسی اذان دینے کا کیا ہے، یا اللہ پاکستان پہ مشکلات ختم ہو، یا اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو اوپر جو یہ کوئی غلط سایہ ہے، شیطان کا سایہ ہے، یہ ہم سے جان چھوٹے ہماری یہ سے، تو اس کے لیے کیا خدا کو یاد کرنا، اذان دینا ہے، خدا کو پکارنا ہوتا ہے، اعلان کرنا ہوتا ہے، یعنی میسیج دینا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو یہ کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ مطلب بلانا نا، اللہ تعالیٰ کو بلانا اور بتانا کہ حاضری لگوانا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصود ہے۔ تو یہ پھر اس پہ مسئلہ کیا ہے؟ اب پاکستان کے سارے جناب چھوٹے موٹے جو مولوی جن کو ان کے محلے دار تو کیا، ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے کہ یہ واقعی کسی عالم یا مولوی کہلانے کے لائق ہیں، ان کی جناب آپ دیکھیں، ان کی جو ہے ٹی وی پہ بٹھا کے، نیشنل ٹی وی پہ ان کو بٹھا کے شیروانیاں پہنا کے، اوپر ٹوپی، داڑھی کو تیل شیل لگا کے انہیں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یقین کریں ان کے محلے دار، ان کا ہمسایہ نہیں جانتا کہ یہ اچھا مفتی صاحب تسی مفتی ہو گئے ہو۔ تو وہ جناب اب ان سے بیان دلوائے جا رہے ہیں کہ یہ طرح اذان دینا غلط ہے ایسا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت جس نے یہ، پھر نور کا مسئلہ ہے، اوکے نور کی جماعت اہل سنت کا تو پورا ایمان نور پہ ہے۔ اصل یہ دو طبقوں کے درمیان، دو مسلک کے درمیان، وہ ایک نور کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو، ایک بشر کہتے ہیں، تو یہی پھٹا ہے۔ تو وہ سب سے بڑا طبقہ جو پاکستان کا، جو 80% اہل سنت ہے، وہ نور کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آج اس ذریعے سے آپ اس 80%، 80% اہل سنت کو آپ غلط کہہ رہے ہو۔ ہاں، اگر بدقسمتی سے کسی کا نام نور آ جاتا ہے، یا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے وہ خلیفہ جو ان کا جعلی خلیفہ تھے،
اس طبقے قادیان کے، تو وہ اگر ان کے نام کے ساتھ حکیم نور الدین آتا ہے تو ایسے ہی نور ہو گیا، مشن نور کو آپ نے اس سے ثابت کر دیا۔ اور پھر اس کی جب سوشل میڈیا میں تھوڑی سی ریزسٹنس ہوئی، تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، تھوڑی سی، آج کل دیکھیں نا وہ بھی اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، آج کل تو انہیں ڈالر بھی اب ملنے شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے خرچہ برچہ کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں۔ ہم جیسے طوطیوں کی زبان وہ کہیں آواز وہ کہیں پہنچنے نہیں دیتے۔ تو پھر جناب انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ ایسا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے، اب ایک ایسا پاکستان کے اندر کہ وہ جناب انہوں نے وہ پی ٹی آئی کے عارف علوی صاحب کا صدر اور گنڈا پور اور یہ وہ سارے جتنے حلیم شیخ اور پتہ نہیں کون کیا کیا بیانات دے رہے ہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ ڈرتے تو بیچارے 295 سے یا 3 سے مطلب وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو جس کو چاہو کافر کہہ کے مار دو 1 منٹ میں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ تو آج کدھر گئی طریقے لبیک؟ وہ کھول کے سامنے آئے اور کہے کہ ہم ہیں نور کے سب سے بڑے مدعی، ہم ہیں، ہم سے بات کرو۔ آپ نور کو کہ پاک لفظ کو ان کے اس حکیم نور الدین سے ملا رہے ہیں۔ یہ کیا لفظ نور کی تصحیح نہیں ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من نعوذ باللہ۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ملک کو ایک کس سمت، یار تھوڑی چند روزہ انتظار کی خاطر خدا کی قسم پیارے اسٹیبلشمنٹ والوں، خدا کی قسم پیارے ججز، خدا کی قسم پیارے سیاستدانوں، خدا کی قسم کمیشن کھانے والے بیوروکریٹس، تم سب کو خدا کی قسم مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ 60-70 سال کی زندگی میکسیمم ہوتی ہے، کوئی بڑی چھلانگ لگا گیا 80 تک چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہر بندہ خاک میں نہیں جاتا۔ ہم سے پہلے ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے محلے دار، ہمارے اقربا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں نہیں دفنائے، تو ہم نے نہیں جانا۔ تو کیا اقتدار لمبا کر کے ہم اپنی جو عمر ہے جو ہماری اس کو طوالت دے لیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اسلام کے نام پہ یہ پھڈا کیوں؟ پھر یہ مولوی کارڈ اب پھر دوبارہ کھیلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 77 میں بھی مولوی کارڈ کھیلا گیا، اس امیر المومنین کا جو پھر حال اس رب العزت نے تمام دنیا کے سامنے جو کیا وہ آپ کو بھی نظر ہے۔ ہاں، اس نے اپنی ظلمت کے دور میں جو نقصان پہنچایا پاکستان کو، وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اور جتنے بھی آئے انہوں نے مولوی کارڈ کھیلا، اس لیے کہ اسلام کو آپ نے ایک سستا دین سمجھ لیا، جب چاہا جس جگہ چاہا۔ اسلام کو تو آپ نے اسٹپنی نعوذ باللہ سمجھ لیا ہے کہ جہاں چاہا فٹ کر دیا، یہ اسپیئر پارٹ ہے جی، یہ اس کو ادھر سے اٹھایا ادھر رکھ دیا، جہاں ضرورت پڑی اس کو استعمال کر لیا۔ کرندے نے اسی تانوں اسی گناہگار ہی صحیح، لیکن جدوں اسلام دی تے دین دی گل آئے گی اسی تواڈے پھٹے چک دیں گے، یقین کرو۔ اور نہ سانوں برداشت ہے، نہ سارے پرکھاں نوں برداشت، نہ آنے والی نسلوں نوں برداشت ہوئے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج اسلام بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے پھسل رہا ہے۔ اس میں قصور اسلام کا نہیں، اسلام کو مذاہب اور مسالک پر تقسیم کر دینے والے لوگوں کا ہے، جنہوں نے برادریوں پہ اور مسالک پہ اسلام کو جو تقسیم کر دیا۔ تو وہ جناب اب دیکھیں، میں تو حیران ہوں کہ وہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں اٹھتا۔ مجھے پاکستان کے صحافتی طبقے سے بھی بہت سی ریزرویشن ہیں، یقین کریں۔ میں الحمدللہ پچھلے 2 دہائیوں سے
دو ڈھائی اشروں سے پاکستان کے سب سے موقر روزنامے میں نوائے وقت میں کالم نگاری کر رہا ہوں، اور میں 2 درجن سے زائد کتب لکھ چکا ہوں. دنیا بھر کے بڑے بڑے نیوز پیپر، جرمن، ٹرکش، جرمن اور متعدد دنیا کے مستقل پچھلے 20-25 سال سے مسلسل کالم نگاری کر رہا ہوں. لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو صحافی نہیں کہتا. میں اس کا ادنا طالب علم بھی اگر مجھے کو مان لے تو اس کا احسان ہوگا. اور مجھے فخر ہے آج بھی پورا عملہ جو ہے نوائے وقت کا اس بات کا گواہ ہے کہ مجید نظامی صاحب نے مجھے اپنا شگید تسلیم کیا، مانا اور سب کے سامنے اور اعلان کیا، اور میں اس کا شگید ہوں. اس شخص کا اللہ انہیں جنت میں اللہ مقام دے، میں ان کا شگید ہوں صحافت میں. تو ہم نے کیا سیکھا ان سے؟ ہم نے کبھی ٹگا نہ بنایا، نہ ٹگا بنانے دیا جب تک نظر آیا. اس لیے تو ہم پارٹی میں جگہ نہیں بنا سکے اپنے لیے. فیڈرل کونسل کا ممبر ہونے کے باوجود، CC کا ممبر ہونے کے باوجود. تو لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ایک اٹھتا ہے بندہ، ایک مائک پکڑتا ہے، کیمرہ پکڑتا ہے، وہ جناب صحافی بن جاتا ہے. اب تو قلم کی بھی ضرورت نہیں. پہلے قلم کا وہ ہم قلم کا تانا دیا کرتے تھے کہ یار اہل قلم ہے، وہ اہل قلم ایسا تو نہیں کرتے، وہ قلم سے بغاوت نہیں کرتے، قلم فروشی نہیں کرتے. بھئی اب قلم ہوتا ہی نہیں، فروشی کہاں سے کرنی؟ اب تو قلم کی جگہ آپ کے ڈیجیٹل میڈیا نے لے لی ہے، اور اس ڈیجیٹل میڈیا کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، اس کے لیے کوئی تعلیم، کوئی کوالیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہے. جڑا کرو ناراض ہو کے جانا ہے باہر جا کے 4 دن تھڑیاں سے سوندا ہے، پھر انہوں کوئی نہ کوئی بندہ مل جاتا، نال لا لینا، کیمرہ فلا دینا، وہ صحافی ہو جاتا ہے. اور ایسے بے شمار صحافیوں سے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، کراچی، کوئٹہ اور پشاور بڑے پڑے، اور پھر ان کو اوپر ان سے کالونیاں بنا کے دی جا رہی ہیں تحفے کے طور پر، ان کو پلاٹس دیے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ صحافت کر بھی رہا ہے کہ نہیں. یعنی رشوت کے طور پر دنیا آپ میں سے آج ایک شرط لگا لے، دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دیں جہاں پہ صحافیوں کے لیے گورنمنٹ نے کالونیاں بنا کے دی ہوں. مجھے دور نہیں آ کہ 216 نان رجسٹرڈ اور 193 رجسٹرڈ کنٹری ہیں. دنیا کا کوئی ایک ملک بھی پاکستان کے علاوہ بتا دیں جہاں پہ صحافیوں کو اس طرح نوازا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں نوازا جا رہا ہے. ہر شہر میں ان کے لیے کالونیاں. ہاں، جو ڈیزرو کرتے ہیں انہیں آپ ان کو پیکج ایسا دلوائیں اخبارات سے، ان کے ٹی وی چینل سے، ان کے میڈیا سے، کہ وہ ان کو ایسا دیں، وہ ان کو پینشن ان کی لگائیں، وہ ان کو ڈیلی ویجز پہ نہ کام کروائیں. ان کے لیے ایسا اصول ہی نہ ہو. ڈیلی ویجز پہ صحافت میں کام کرنا ممنوع قرار دے دے. ضابطۂ اخلاق کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں اس پہ ووٹنگ ہوتی؟ کیوں نہیں اس کا بل لایا جاتا؟ اس لیے کہ ان صحافیوں کو آپ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل جن صحافیوں کے پاس ٹوٹی ہوئی پنکچر سائیکلیں میں نے خود دیکھی ہیں، آج ان کے پاس BMW اور مرسڈیز کا لیٹسٹ سیریز کی مرسڈیز ہیں ان کے پاس. اور ان کو خرید کے آپ نے کبھی صرف ایک PTI کو ذلیل کرنے کے لیے، میری جماعت نہیں ہے، میں پنجاب نیشنل پارٹی سے ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں نیشنلسٹ ہوں، میں پاکستانی ہوں. لیکن جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں ان میں میجارٹی اس وقت بکنے، کچھ بک چکے ہیں، کچھ بکنے کو تیار بیٹھے ہیں. اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور چور، مافیا، ڈاکو، سیاستدانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی بوٹی اور آخری قطرہ خون کا بھی بیچ دیا. اب اوپر سے ان کو نوید سنا رہے ہیں، دیکھو ہماری صلح قطر کے ساتھ ہوگی، دیکھو ہماری صلح جو ہے وہ اس کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ ہمارا. اب تو ہم کزن نہیں، ہم تو اخوان بن گئے ہیں بھائی، بھائی بن گئے ہم.
تو وہ میں نے پنجابی کے ایک مثال سنی تھی کہ پنڈوں 13ویں تے چھتروں اد، یعنی پہلے کبھی آپ کو جب بانٹنے کی باری آئی جائیداد کی تو آپ کا حصہ 13واں بنتا ہے، اور جب چھتر کھانے کی باری آئی تو آپ آدھے کے حقدار ہیں، پوری اماؤنٹ میں سے آدھے کے، جب چھتر کھانے کی باری آئی۔ تو پہلے جب آپ کو جب کبھی پاکستان کو ضرورت پڑی، پاکستان میں مشکلات آئیں، پاکستان کے مشکل وقت آیا، کس نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ہاتھ تھاما؟ آج ان پہ مشکلات کا وقت آیا تو سارے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کی بات پہ لبیک کہہ کے چھلانگیں لگا رہے ہیں، ان کی بغل میں ایسے لگ کے ایسے محسوس جیسے باپ ماں کی گود میں بیٹا فرحت محسوس کرتا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، وطن فروشی نہ کرو۔ سب سے مقدم کسی ملک کے باسیوں کا، کسی ریاست کے باسیوں کا، ریاست کے مکینوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ ملکی مفاد کو پاکستان فرسٹ رکھیں، یا اگر کسی بھی کنٹری سے ہے تو اپنے ملک کو مقدم رکھے۔ کیا ہم چوکیدار پیدا ہوئے؟ ہاں، 70 سال چوکیداروں نے ہم پہ جو حکمرانی کی ہے، اسی وجہ سے ہم عادتاً غلامانہ اور چوکیدار ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ حرمین شریف کی حفاظت میرا خدا کرے گا، حرم کعبہ کی حفاظت میرا خدا کرے گا، روضہ رسول کی حفاظت میرے اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیا مامے لگتے ہیں؟ ہم اللہ معاف فرمائے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو یہ ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتے جب تک اس کا حکم نہ ہو، یہ آنکھ نہیں جھپک سکتے جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ تو اب تھوڑا سا خیال کیجئے، تھوڑا سا دیکھیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب اذانوں سے منع کر رہے ہو، کل نمازوں سے کسی وجہ سے، کہ وہ تو یہ بھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کل کو یہ بھی ممنوع ہو جائے گا۔ نکال سکو گے خدا نخواستہ اس آیت کو آپ قرآن سے نکال سکو گے؟ نکال سکتے ہو تو نکال کے دکھاؤ۔ پھر وہ اوپر ایک اللہ بھی بیٹھا ہے، رب، تم یہ نکالنے کی کوشش کرو گے وہ تمہاری جان نکالے گا، اور جس طرح نکالے گا پھر دنیا دیکھے گی۔ اس لیے ڈرامے بازی نہیں، جو عوامی مینڈیٹ ہیں ان کا احترام کرو، جو اللہ کے فرمان ہیں ان کو اوبے کرو، ان کی تابع داری کرو بس، اور جو اس کے رسول کے ہمارے لیے سفارشیں ہیں ان پہ ناز کرو۔ اس سے زیادہ مجھے اور آج کچھ نہیں کہنا۔ دیکھتے رہیے مطلوب لائف آفیشل، پاکستان، پرند آباد۔